सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी को रोकने के लिए सालिस ममालिक 10 दिन के सीज फायर के लिए कोशां हैं और साथ ही पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी के दौरे पाकिस्तान के दौरान इस उम्मीद का इजहार कर दिया है कि इस दौरे से कोई अच्छी खबर निकलेगी। सुनिए मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। My brother, and I'm very hopeful that whenever he comes, he bring good news. So inshallah, we will have good news. अब नाजरीन, सालिसीन तो अमन के लिए भरपूर तरीके से कोशां हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी भी दूसरी तरफ बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है और दोनों तरफ से अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने कुवैत में पानी साफ करने वाले प्लांट को निशाना बनाया और उसके साथ साथ बहरीन में अमेरिकी कंपनी अमेजॉन के डेटा सेंटर को हमला किया गया, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया, जो वो पहले से करने की धमकियां भी देता आ रहा था और ये देखने में आया इससे पहले भी। लेकिन ये जो कशीदगी है, इस सब के दौरान ये अभी अब खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका और अमेरिकी इंतजामिया भी शदीद दबाव का शिकार है, क्योंकि अमेरिकी पेंटागन और मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हालिया कशीदगी के दौरान अमेरिका के 100 फौजी एहलकार जख्मी हुए और 4 पिछले दिनों मारे गए हैं, जिस पर अमेरिकी सदर को शदीद सुबकी का सामना भी करना पड़ा है। और इस सिलसिले में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर सेनेट में उनको बड़े सख्त सवालात का सामना भी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त अमेरिका के लिए ये सारी जंग क्या सूरत हाल इख्तियार कर गई है, खासकर जो अमेरिकी फौजियों की अमवात के हवाले से, उनके जख्मी होने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं और दिफाई अखराजात के हवाले से पहले से ही बड़े सवालिया निशान उठाए जा रहे थे। सो क्या कितना इसको प्रोलॉन्ग करने का मुतहम्मिल अमेरिका हो सकता है, ये हमारा एक मौजू होगा। साथ साथ नाजरीन, जहां अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ने दुनिया भर की मईशतों को एक तरह से हिला कर रख दिया और अब उसका मुतबादिल समझे जाने वाली आबी गुजरगाह बाबुल मंदब की बंदिश का खतरा भी पैदा हो चुका है। ईरान के हिमायत याफ्ता यमनी हूसियों और सऊदी अरब के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते कशीदगी के बाद यमनी हूसियों ने बाबुल मंदब को बंद करने का ऐलान कर दिया है और धमकी दी है कि सऊदी अरब के माल बरदार जहाज़ों पर हमले किए जाएंगे। आज हूसियों ने सऊदी अरब से खाम तेल लाने वाले 2 जहाज़ों को वार्निंग देते हुए बाबुल मंदब से वापस भेजा। अब सऊदी अरब की तरफ से इस धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल आया है और कहा गया है कि अगर जहाज़ों पर हमला किया गया तो आलमी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सख्त और फैसला कुन रद्द-ए-अमल आएगा। नाज़रीन, ये आपको बताते चलें कि बाबुल मंदब से मामूल के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 12% बहरी तिजारत होती है और माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इसकी बंदिश से सऊदी अरब के मशरिक मगरिब पाइपलाइन भी मुतासिर होगी, जिसके ज़रिए सऊदी अरब से तेल आलमी मंडियों तक पहुँचता है। हम आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या मशरिक वुस्ता के जो दीगर ममालिक हैं, बिलखुसूस सऊदी अरब, क्या अब एक ऐसी सूरत हाल बन रही है कि उनको भी जंग में शामिल होना पड़े? इस पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार और पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर डॉक्टर जलील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर बराए UAE, साबिक सीनियर सिफारतकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब आपका भी। और हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार फ़हद हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जिस अंदाज में ईरान के वज़ीर दाखिला से उन्होंने मुलाकात की और जिस तरीके से पुरुमीद नज़र आए, हमने इब्तदाई में वो सुनवाया भी, ये कितनी दुरुस्त है उनकी उम्मीद और कितनी मानी खेज़ है ये स्टेटमेंट जो उनकी तरफ से आया? नहीं, हकीकत से बहुत करीब है, क्योंकि दोनों ममालिक, चाहे वो अमेरिका हो या ईरान हो, वो एक तवील जंग में अपने आप को झोंकने से इज्तनाब करेगा। दोनों मुतामिल नहीं हो सकती हैं और उसकी वजूहात है। पहली चीज़ तो ये है कि अमेरिका में अपने ही जो उनके यंगस्टर्स हैं, यानी कि यूथ है, या उनके अपनी एक कसीर आबादी को 70% वो जंग के खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन आ रहा है उनका, ये हम गुफ्तगू करते रहे हैं नवंबर में। तीसरी बात यह है कि इवन कांग्रेस में इस मामले में बड़ी चमकगोइयां हो रही हैं। रिपब्लिकन के 4-5 कांग्रेसमैन जो हैं वो वोटिंग के वक्त वो भी टूट गए थे और जो रिपब्लिकन के कुछ लोग जो इस वक्त सेनेटर और कांग्रेसमैन हैं वो अगले इलेक्शन में हिस्सा लेने से इज्तनाब कर रहे हैं। तो जाहिर है इसमें एक दबाव तो है अमेरिका में। और ईरान पे क्या दबाव है? ईरान में ठीक है, एक बर्दाश्त का मादा है, एक एब्जॉर्प्शन का मादा है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। ईरान ने
پچھلی مرتبہ جنگ میں دوبارہ تو اب شروع ہوئی ہے 6-7 جولائی سے، لیکن پچھلی مرتبہ جب یہ ہوا تو اس وقت ایران کے تقریباً 1,20,000 کے قریب بلڈنگیں یا تو مسمار ہو گئیں یا پارشلی ڈیمیج ہوئی وہ، اور اسی طریقے سے ان کا بہت سارا نقصان ہوا، کچھ 4,500 افراد کے قریب وہ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، اور باقی تمام معاملات اسی طریقے سے ان کی جب پورٹ پہ بلاکڈ ہوتا ہے، خاص طور پہ ان کے جہاز جب باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو اس کے بہت ساری ٹیکنیکل مضمرات بھی سامنے آتے ہیں، لیکن اس کے سب سے اہم جو اس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کی ظاہر آمدن میں کمی آ جاتی ہے، اور ٹیکنیکل مضمرات یہ ہے کہ جو تیل کے کنویں ہوتے ہیں اگر وہ خالی نہ ہوتے رہیں تو اس میں ایک ایسی کیمیکل تبدیلی آتی ہے کہ جس میں وہ تیل کی کنویں ناکارہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ایران پر بھی پریشر ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں جو ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں، ایران پر جو حملہ ہو رہا ہے ایران اسی طریقے کے حملے اتنے ہی جچے تلے الفاظ میں واپس کر رہا ہے۔ جو ایسڈز ہیں امریکہ کے اس خطے میں، اور امریکہ نے کو بتا کے کر رہا ہے، خلیجی ممالک کو بتایا اس نے۔ یہ ایک مختلف پیٹرن ہمیں نظر آیا ہے جہاں امریکی کمپنی ایمیزون کے ڈیٹا سینٹر کو اب جو نشانہ بنایا گیا ایران کی طرف سے۔ اگر آپ کی اجازت ہو میں جنرل صاحب کی طرف یہ بات لے کر جاؤں گی، یہ جو نقوی صاحب کا آپٹیمزم ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلے سے بات ہو رہی ہے کہ 10 دن کے سیز فائر کے لیے ثالث ممالک کوشش کریں، اسی تناظر میں ہے اور درست سمت میں ہے؟ ساتھ ہی جنرل صاحب اس پہ بھی اپنا کامنٹ دیجیے گا، امریکہ کے لیے کتنا سیٹ بیک ہے کہ 2 ہفتوں میں 100 کے قریب ایک سپر پاور کے فوجی زخمی ہونا، 4 مارے جانا، یہ اس کو ٹرمپ کے لیے کہ کتنا اس وقت اس کا پریشر ہوگا؟ دیکھیے ٹرمپ پہ بہت بڑا پریشر ہے۔ ایک تو جیسے ذکر ہو رہا ہے کہ سینٹ کا اور کانگریس کا، تو اب کانگریس میں کہ بغیر ٹرمپ نے ہم سے پوچھے بغیر، نہ سینٹ سے پوچھا نہ کانگریس سے پوچھا، اور دوبارہ وار انیشیٹ کر دی ہے، تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم دوبارہ یہ معاملہ لے کے جا رہے ہیں اس میں سینٹ میں اور کانگریس میں کہ انہیں وار ایران کے ساتھ کرنے سے روکیں۔ ایک تو یہ پریشر ہے۔ دوسرا جیسے ذکر ہوا امیزر صاحب کہہ رہے ہیں نومبر میں الیکشن اناؤنس ہوئے، اب دیکھیں وہ 435 سیٹیں ہیں ہاؤس آف کانگریس کی، پوری 435 سیٹوں پہ وہاں الیکشن ہو رہے ہیں، اور کیونکہ وہاں ہر 2 سال بعد جو ہے ممبر آف کانگریس انہیں واپس جانا پڑتا ہے پبلک کے پاس اپنا ووٹ لینے کے لیے، پریزیڈنٹ تو رہتا ہے 4 سال کے لیے، تو ٹرمپ پہ بہت بڑا پریشر ہے۔ اور دوسرا بڑا پریشر یہ ہے کہ وہاں جو اسٹریٹجک ریزرو ہیں، جو کمرشل ریزروز ہیں، وہ آج رپورٹ ہوا ہے کہ 2 سے 3 ہفتے کے رہ گئے، اور اگر جنگ 2 سے 3 ہفتے سے زیادہ طول کھینچتی ہے تو امیجن کریں کتنا بڑا کرائسس وہاں جنم لے گا۔ اب ایران کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جنگ کو تو کر سکتے ہیں اور اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر سکتے ہیں، بٹ آپ کا تیل بھی یہاں سے نہیں جائے گا۔ امریکہ نے وہاں تمام بلاکٹ لگا دیا تمام پورٹس کے اوپر، اور آپ کا 1 لیٹر آف آئل بھی وہ نہیں نکلنے دیں گے۔ پھر ایٹمی وہ اب دوزے والے آئے ہیں، 2 ویری جیڈے تو پہلے ہی ان کے وہاں موجود تھے، اور ساتھ ان کا انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کو سٹرائک کر سکتے ہیں، ڈیمیج کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کی ہٹ درمی یا ضد کی وجہ سے پوری دنیا کرائسس کا دوچار ہے۔ اور آپ نے باب المندب کا جو ذکر کیا، دیکھیں اس کی تو جو اسٹریٹ ہے یا چوک پوائنٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ نیرو ہے، تو پورا تو بند نہیں کر سکیں گے، بٹ چوک پوائنٹ پہ انٹرفیئرنس تو کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے 20-25% آئل ٹریڈ ہوتا ہے، 20-25% وہاں سے ہوتا ہے، تو 45-50% دنیا کا جب ٹریڈ رک جائے گا تو دنیا کس وقت جائے گی؟ بالکل صحیح، پوری دنیا افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو محسن نقوی صاحب نے جو کہا اس کا بڑا میرا خیال ہے کہ ویل میننگ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جب بھی یہ ملاقات ہوتی ہے تو اچھی خبریں لے کے آتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہفتے 10 دن میں یہ بات جو ہے نپٹتی مجھے نظر آ رہی ہے، اور اس کے آگے نہیں جائے گی۔ فیس ویلیو پہ بھی یعنی دیکھا جائے کہ جن شخصیت سے وہ مخاطب تھے وہ کہتے ہیں یہ جب آتے ہیں تو اچھی خبر لے کر آتے ہیں۔ مومنی صاحب کی بات وہاں جاتے ہیں جی، اسی طرح سے اچھی خبریں پاکستان کے وزیر داخلہ نے تقریباً 10 کے قریب ایران کے دورے کیے، جو کہ غیر معمولی ہے ہماری سفارتی ہسٹری کو بھی دیکھتے ہوئے، اور اس ساری صورتحال کے اندر بھی۔ فہد حسین صاحب، 2 طرح کے اوپینینز پائے جا رہے ہیں اس ایم او یو کے حوالے سے، تو اس پہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا آئندہ پھر کسی معاہدے کی امید کرنا درست ہوگا، یا اس 10 دن کے سیز فائر کے اندر بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ مستقل یا کم از کم کچھ لانگ ٹرم امن قائم ہو سکے؟ ایک تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایم او یو امریکہ نے کیا ہی اس لیے تھا کہ کوئی ٹائم بائنگ ٹیکٹک کے طور پہ، اس طرح جنرل صاحب بات کرتے اسٹریٹجک ریزروز کے حوالے سے،
تو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے بھی اس موقع پر ایک جگہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ ٹرمپ کو پسند آیا MOU کیونکہ امریکہ کو ٹائم مل گیا ہے اپنے ذخائر پورے کرنے کے لیے. لیکن ایک اوپینین یہ بھی ہے, ولی نصر کا اوپینین بھی بہت, آپ ان کا انٹرویو بھی ابھی پچھلے دنوں کر چکے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں فریقین شرائط کو سمجھنے میں ہی ناکام رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ 10 دن کے سیز فائر یا کسی مستقل MOU کی امید اس وقت ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ افسا, اور تمام مہمانوں کو میری طرف سے سلام. دیکھیے میرے خیال میں جو ولی نصر صاحب کا آپ نے ذکر کیا وہ ان کی بات میں بہت وزن ہے, اور ان جیسی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ایران کی شاید ہی وہ کسی کے پاس ہے. ان کی جو ابھی تازہ کتاب آئی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, تو میں تو ان کو بہت سیریسلی لیتا ہوں. یہ بات میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ امریکہ نے صرف MOU اس لیے کیا تھا کہ جی وہ ٹائم بائی کریں اور اس کے بعد پھر وہ اس طرح کی کوئی جنگ کریں جس سے ان کو فتح حاصل ہو جائے. ان کو بھی اچھی طرح آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اب ان سے یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے, مس ریڈنگ ہوئی ہے, اور اسٹریٹ آف ہرمز کا جو ایک ویپن مل گیا ہے ایران کو, اس کا توڑ جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے نہیں. اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ اب جب بھی یہ جنگ یا جو بھی جنگ تو ابھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ فل فلیج وار تو نہیں ہے, لیکن یہ جو کانفلکٹ اس ٹائم ہو رہا ہے, جو ایسکیلیٹ کر رہا ہے, یہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں تو رکنا ہی ہے. جب وہ رکے گا تو دونوں فریقین نے مذاکرات کی میز پہ آنا ہے. جب وہ میز پہ آئیں گے تو ان کے سامنے کیا ڈاکیومنٹ ہوگا, وہ کہاں سے بات چیت شروع کریں گے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ جو MOU اسلام آباد MOU جس کا نام ہے, لوگ کہتے ہیں وہ ختم ہو چکا ہے, مر چکا ہے. میرے خیال میں نہیں مرا, کیونکہ بات یہیں سے شروع ہوگی. جو کچھ پہلے 2-3 مہینے کی جنگ میں ٹرمپ صاحب نے کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا, اور اس 3 مہینے کی بمباری کے بعد ان کو یہ MOU ملا تھا. تو اب 1 مہینے یا 2 ہفتے کی بمباری کے بعد کیا ان کو اس سے بہتر MOU مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. تو الٹیمیٹلی گھوم پھر کے بات یہیں پہ آنی ہے, یہیں سے بات آگے چلے گی. وہ کہاں جاتی ہے وہ کہنا مشکل ہے, لیکن میرے خیال میں ابھی یہ مجھے اگلے 2-3 دن میں ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ تھوڑا سا بڑاس نکلے گی دونوں طرف سے, اور پھر اس کے بعد یہ واپس مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے. اس لیے پاکستان کا رول میرے خیال میں اور زیادہ اہم ہو گیا. مشرقی وسطی کی صورتحال پر مزید بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ایمبیسڈر جمیل صاحب, آپ کی نظر میں اب جو ایران بارہا کہتا رہا کہ زیادہ مسئلہ صدر ٹرمپ کے بیانات کی وجہ سے بنا, اب یہ جو امریکی فوجی نقصان ہوا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اگر دوبارہ ثالثین کوشش کرتے ہیں تو صدر ٹرمپ کا ایک سنجیدہ رویہ دیکھنے میں ہمیں مل سکتا ہے؟ کیونکہ ایران نے جو سوئٹزرلینڈ میں بھی اپنا پروٹیسٹ اسٹیبلش کروایا, امریکی وفد سے ہاتھ نہیں ملایا, وجہ بنی تھی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام. جی ہاں, لیکن صدر ٹرمپ تو اس بات سے اس اپنا تو طریقہ کار ہے ان کا, اور یہ ایٹیٹیوڈ اس کی وجہ سے تو جانے پہچانے جاتے ہیں یورپ میں بھی, اور ایرانی بھی اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ایرانی اپنے عزت و وقار و تکریم کی حفاظت کرنا جانتے ہیں, اس کے لیے وہ بڑی بڑی قربانیاں بھی دیتے ہیں, اور انہوں نے دی بھی. تو ابھی جب ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں یہ بات کر دیتے ہیں تو یقیناً اس سے فرق تو پڑتا ہے. لیکن اب کیونکہ یہ سمجھ آتی جا رہی ہے ان کو, اور اسی طریقے سے پاسداران بھی اس کا جواب بہتر طریقے سے دیتے ہیں, اور بڑے میچنگ قسم کا جواب بیانات سے جواب دے دیتے ہیں یہاں سے ایران کی طرف سے بھی. لیکن یہ کہ وہ کلمات ایران ادا نہیں کر سکتا جو کلمات ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کبھی کر جاتے ہیں. پوری دنیا میں کوئی اور ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں کرتا ہے وہ, تو لہٰذا وہ تو ان کا ایک وتیرہ بھی رہا. اور دوسرا یہ ہے کہ سپر پاور کے ظاہر کمانڈر ان چیف ہے وہ, تو ان کو اس کا زوم بھی ہے, اور اس زوم کی وجہ سے وہ آپے سے باہر ہو کے بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں. لیکن جو زمینی حقائق ہے وہ ان کو بھی پتا ہے, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو اور ایران کو بھی پتا ہے. زمینی حقائق تو یہی ہے کہ دوبارہ ٹیبل ٹاک پہ آنا ہے. زمینی حقائق یہی ہے کہ جو MOU ہے ایک بڑا اچھا ڈاکومنٹ ہے, اس میں پاکستان کی بھی کافی ارکریزی ہوئی ہے. پاکستان نے کیلیبریٹ اور ریکیلیبریٹ کروانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. دونوں ممالک کے جو اس وقت تک, جب تک کہ 24 نکات یہ فائنلائز ہوئے, اس وقت تک پاکستان نے اس میں شٹل ڈپلومیسی بہت زیادہ کی. اور آپ نے محسن نقوی صاحب کا ذکر کیا, اس میں بھی ان کا بھی بڑا کردار ہے, کیونکہ محسن نقوی صاحب کی جو وہاں ریلیجیس فیکشن ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ گہرے مراسم ہیں, اور وہی بہت زیادہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پولیٹیکل فیکشن سے بھی جو ابھی آئے ہیں ہمارے انٹیریئر منسٹر ایران کے ابراہیم مومنی صاحب, یہ پاسداران میں ایک طویل عرصہ انہوں نے گزارا ہے, باقر کالباف کے ساتھ کام کیا ہے, بڑے ان کے کانفیڈنٹ آدمی ہیں. ظاہر ایک میسج لے کے
آیا ان کا آنا ایک قدرتی امر بنتا ہے، اور اس سلسلے میں بھی میسج آنن فانن میں نہیں لے کے آ گئے۔ پاکستان اس کو بیکٹر چینل ڈپلومیسی میں باقاعدہ مصروف رہا، بتدریج مصروف رہا، جس کی وجہ سے اب رہا سوال کہ دونوں طرف پریشر اتنا ہے، خلیجی ممالک میں پریشر اتنا ہے، پاکستان کے لیے حساسیت بڑھتی جا رہی ہے باب المنداب اور سعودی عرب کے انوالومنٹ کی وجہ سے، اور پاکستان کی حساسیت ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، لہٰذا ہمارے لیے بھی ایک تھوڑا کافی ایک مشکل صورتحال سامنے اگر یہ نرم کی جنگ تو پیدا ہو جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں کا اگر ہم ملا کے تجزیہ کریں تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ بس آئندہ یہ چند دنوں کی بات ہے، چند ہفتوں کی نہیں، کہ انہوں نے ٹیبل ٹاک پہ آنا پڑے گا، اور در حقیقت معاملہ اس میں وہی آ جاتا ہے کلاز نمبر 5 میں۔ کلاز نمبر 5 میں واضح لکھا ہوا ہے کہ مینجمنٹ اس کی 30 دن میں میرین جو مائنز ہیں اس کی کیا جائے گا، کلیئر کیا جائے گا ایران کی طرف سے، اور دوسرا 60 دن میں ایران ایک اس کا میکینزم بنائے گا، ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ بنائے گا عمان سے مل کے۔ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ عمان بھی شامل ہوگا اس 60 دنوں کے اندر مینجمنٹ میں، صرف ایران کا لکھا ہوا تھا۔ ایران نے کہا کہ میں اس کی مینجمنٹ اس طرح کروں گا کہ مجھ سے اجازت نہیں، یہ پروفارما ہے، جو جہاز یہ پروفارما بھرے گا اس کے مطابق اجازت ملے گی۔ یہ تو ایک ایسا نقطہ ہے ایمبیسڈر صاحب جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اب تو تمام مبصرین یہ بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں فریقین کو سمجھ ہی شاید یہ پوائنٹ نہیں آیا جو اتنی جلدی یہ وائلیٹ ہو گیا۔ تو آج جو جنرل صاحب ایکسیس اخبار ہے امریکہ میں، وہ کئی دفعہ جو خبریں دیتا ہے اس کو بڑی امریکہ اور اسرائیل کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی عکاسی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک اور فارمولا کے اوپر غور ہو رہا ہے کہ جو سروسز ہے میری ٹائم سروسز، اس کے عوض ایران کو اس معاملے کے اوپر ایڈریس کرنے کے لیے ریزنیبل ایک سروس فی دے دی جائے، اور وہاں پہ انہوں نے ریفرنس دیا ہے ذرائع سے بات کرنے کا کہ اسٹریٹ آف ملاکا کی طرح جس طرح وہاں پر سنگاپور، ملیشیا اور انڈونیشیا ایک ویسلز کے لیے اسپیسیفک فی چارج کرتے ہیں، تو اسپیسیفک سروسز ایک بلینکٹ ٹرانزٹ فی نہیں جو ایران پہلے سے کہتا آ رہا ہے، کیونکہ پھر وہ اگین وہی جو کنسرن کہ دنیا بھر کے اندر پھر یہ سوال اٹھے گا۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا چینج امینڈ ہو کے ایک نیا ایم او یو ان قریب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات چیت تو اسلام آباد ایم او یو کے تحت ہوگی، تھوڑی بہت امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں بات کہاں خراب ہوئی، ایک تو بیان آسی ہوئی، جیسے ٹرمپ صاحب کی عادت ہے، بیان دے دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، پھر شام کو ان کو انڈرمائن کر لیتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے عمانی واٹر سے، ٹیریٹوریل واٹر سے اس کو چینل کو کھول دیا تھا اور شپس آنے جانے شروع ہو گئے۔ تو جب ایران کو پتہ چلا کہ ہمارے تیسروں تو نہیں گزر رہے بٹ ان کا 10.5 ناٹیکل مائل سے شپنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور اچھی خاصی شپنگ سٹارٹ ہو گئی، پھر اس نے 7 جولائی کو 3 ٹینکرز کو ہٹ کیا، جس میں LNG تھا، قطر کا کروڈ آئل کا تھا، سعودی عربیہ کا، اور ایک تیسرے کی آئیڈینٹی پتہ نہیں چلی، اور وہ کہتے ہیں ہماری اجازت کے بغیر، بیکاز ایم او یو میں ہم نے مینیج کرنا تھا۔ تو اس میں ذکر ہوا تھا مائنز وغیرہ کا، اگر مائنز سے رستے بچا کے آپ کو کوئی گائیڈنس دے رہا ہے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کوئی سروسز دے رہا ہے، وہ فی لے سکتے ہیں، وہ نامنل سی ہوگی۔ بٹ ایم او یو کے تحت تھا کہ 60 دن میں کوئی ٹیرف یا فیس نہیں لیں گے، ٹول نہیں لیں گے، 60 دن کے بعد جوائنٹ میکینزم بنائے گا۔ تو بات چیت وہیں اس پہ آئے گی، بیکاز اس کی اسٹیک بہت زیادہ ہیں۔ جو جغرافیکل ایڈوانٹیج ہے ایران کو وہ ظاہر ہے، جیسے پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کے اوپر جو آپ کو گیٹ وے کہا جاتا ہے ٹو دا مڈل ایسٹ اینڈ پیوٹل ٹو دا سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، اور چائنا کے ساتھ آپ جیسے ہیں، تو آپ کی جغرافیکل ایڈوانٹیج تو کوئی نہیں لے سکتا، تو اس کو ایڈوانٹیج وہاں ضرور ہے۔ بٹ آف کورس پورا اسٹریٹ ہرمز ایران کلیم نہیں کر سکتا، 10.5 ناٹیکل مائل ان کا ہے، 10.5 ان کا ہے، ٹوٹل 21 ناٹیکل مائل ہے، اور یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو چلانا ہوگا۔ تو اسی سے بات بگڑی۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح سے انشاءاللہ بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ان دونوں پہ پوری دنیا کی سٹیکس ہے اکنامک، پوری دنیا اکنامک کرائسس میں جو دنیا نے دیکھا نہیں ہوگا، اگر دونوں یہ باب المندب اور اسٹیٹ خدا خاصا بند ہوتے ہیں تو پوری دنیا، اور خاص طور پہ امریکہ، سب دنیا اس کے شکار ہو جائے گی۔ تو دے ہیو ٹو گیٹ بیک، اور نیگوسیشن ٹیبل پہ بات آئے گی، اور جو وہاں بات آئے گی تو اسلام آباد ایم او یو کے تحت ہی اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اب میں باب المندب کی طرف ہی جو بات پہلے سے ایمبیسڈر صاحب نے بھی دفاعی پیکٹ کی جیل صاحب، میں آپ کی طرف یہ بات لے کر آؤں گی۔ فہد حسین صاحب، یہ جو اب صورتحال ہے اس وقت یمنی حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان، یہ تسلسل ہے پہلے سے جاری کشیدگی کا، یا اس کو بھی ہم اسی لینس سے دیکھیں جو ایران امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی ہے اسی کے لینس سے دیکھا جائے؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اب سر، یہ ایشو تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے، سال ہو گئے، اس کی پوری اس کی تاریخ ہے، لیکن یہ جو ابھی ٹریگر ہوا ہے یہ تو اسی کانفلکٹ سے ہوا ہے جب ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ ان کا حوثیوں کا یہ گیا ہوا تھا
ईरान सऊदी अरब। जो है नहीं, ये उसके लिए गए थे, जो जनाजा था, फ्यूनरल था खामनाई साहब का, तो वापसी पे उनके जहाज की लैंडिंग में को मसला हुआ था, जो वो उनके ख्याल में उनके मुताबिक जो है वो सऊदीज ने उसमें को प्रॉब्लम क्रिएट की है। बहरहाल देखिए, ये इशू खड़ा हो गया है और सऊदी और इनका यूटीज का एक लंबा चौड़ा मसला है, लेकिन यहाँ पे जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि ये अब हमारे लिए एक बड़ा इशू बन जाएगा। और ये अभी हवाला भी दिया था अभी डिस्कशन में, मैं सिर्फ उसमें इसको ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबको पता है कि पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात कितने करीबी हैं, और हमारा डिफेंस बैक भी है। पिछले जब दौर था जंग का, उसमें भी बार बार ये खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो डिफेंस पैक्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाए, इसलिए पाकिस्तान बार बार ईरानियंस को कह रहा था कि आप सऊदी अरेबिया पे मत हमला करें, हमारी मजबूरियां हैं। अब ये जो शुरू हुआ है मामला, दिस इज वेरी सीरियस, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम उनका जो रेड सी का जो पोर्ट है हम उसका ब्लॉकेड कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में ईरानियंस की जिम्मेदारी बनती है, दे ऑल्सो हैव टू अप्रिशिएट द सेंसिटिविटी ऑफ पाकिस्तान। और ये ऑब्वियसली जो होती रहेंगे ईरान की इजाजत के बगैर तो ये कर ही नहीं सकते। सो आई थिंक मेरी उम्मीद ये है कि ये जो अभी ईरान के जो मिनिस्टर आए हुए हैं उनको ये बावर कराया होगा पाकिस्तान ने कि आप ऐसे नाजुक मौके पे पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करें। एंड आई होप, रियली होप, बिकॉज देखिए बाकी तो चला कुछ हो रहा है, हमें तो सबसे पहले अपना ख्याल करना है, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा अगर ये वहां पे बाज ना आए और सऊदीज के खिलाफ ये चलते रहे। तो आई थिंक दिस इज मोस्ट अर्जेंट मैटर जो है वो हमारे लिए है कि हम ईरानियंस को इंश्योर कराएं कि यू हैव टू मेक श्योर कि ये यहाँ मामला आगे यहाँ से खराब ना हो। मजीद गुफ्तगू होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एम्बेसडर साहब, अब ये जो पहले तो हम कहते आए कि पाकिस्तान को अपने तमाम ताल्लुकात बैलेंस करके चलना होगा और उसमें कामयाबी भी रही, लेकिन गिवन जिस तरह आपने भी जिक्र किया पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस पैक्ट जिसके ज़रिए हम सऊदी अरब के दिफा के ज़ामिन हैं, तो उस पर अब यहाँ पे कितनी चैलेंजिंग हो गया रोल पाकिस्तान के लिए। सेकेंडली ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं जिसमें एक इंतहाई एतमाद नज़र आता है ईरान का पाकिस्तान पे, वो भी कितना चैलेंजिंग हो जाता है हूसियों के इस एक्शन के बाद। क्या बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए भी हो जाता है कि ये नेटो की तरह, जिस तरह नेटो में आर्टिकल 5 है, इसी तरीके का ये डिफेंस पैक्ट है, क्योंकि उसके तमाम के तमाम आर्टिकल तो सामने नजर नहीं आए हैं और न ही पब्लिश किए गए हैं, लेकिन जो बातें ओपन सोर्सेज से आई हैं उसमें दोनों ममालिक कह रहे हैं कि एक पर हमला दूसरे पर समझा जाएगा, दूसरे पर हमला पहले पर समझा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाकई में हमारे लिए बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम की बात है कि किस तरफ जाके हम खड़े होंगे। जाहिर है जहां हमारा एग्रीमेंट है उसके मुताबिक हमें जाना पड़ेगा, और वैसे भी सऊदी अरब से हमारे जो मुरासिम है वो पूरी दुनिया को पता है। रहा होतियों का जहां तक ताल्लुक, होतीज अलाइंड है ईरान से, बात ही हो रही थी, दुरुस्त है, लेकिन होती मेरा अपना मानना यह है कि हमारी बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत ईरान को बिल्कुल ये बताया जा रहा है, और होतियों से भी हमारा राब्ता यकीनन किया है और उनको भी बताया गया, यही बात बावर कराई गई है। इसीलिए आपने देखा कि जब सना पे जहाज लैंड हो रहा था और जहाज के एयरफील्ड पर, लैंडिंग स्ट्रिप पर कोई एक आध कोई मिसाइल या गोले बरसाए गए सऊदी अरब की तरफ से, तो उसका जवाब दे दिया गया होतियों की तरफ से। उसके बाद आपने देखा कि कोई बाबुल मंदाल का जहां तक ताल्लुक है, वो पिछले जब इस रिन्यूड जंग से पहले 28 फरवरी के बाद जो जंग शुरू हुई थी उसमें भी ईरान ने कह दिया था कि अगर मजीद बात बढ़ी तो हम बाबुल मंदाल भी बंद हो जाएगा, और ईरान ने कह दिया था कि हमारे पास उसके अलावा, होतियों के अलावा ईरान के पास वो जराए हैं, वो मिसाइल्स हैं जिसके तहत अगर कोई जहाज गुजर रहा हो वहां से तो ये कंट्रोल कर सकते हैं उसको, यानी कि उसको निशाना बना सकते हैं। बाबुल मंदाल मैं क्योंकि रहा हूँ, मेरी तैनाती रही है यमन में कोई 3.5 साल, वो होतियों के लिए कोई बाएं हाथ का खेल है, जब चाहे उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो लिहाजा यस, वो 12% जो मजीद दुनिया को ऑयल और गैस की सप्लाई है, याम्बू एयरपोर्ट जितना भी है, और पाइपलाइन के जरिए भी जो तेल आता है, इवन पूरे सऊदी अरब के बाकी जगहों से, वो याम्बू को के जरिए, पोर्ट के जरिए बाबुल मंदाल से होता हुआ बाहर निकलता है, और या फुजेरा जो आता है। तो कहने का मकसद ये है कि यस, दोबारा प्रेशर काफी बढ़ेगा। जब ये नौबत आएगी तो फिर उसमें बात फैल जाएगी, ये जंग भी फैल जाएगा, और फिर हमारे लिए यकीनन इकट्ठा और कड़ा इम्तिहान आ जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि शुरू से बड़े ट्रांसपेरेंट रह के
ہم نے یہ بات واضح کر دیا، ایران کو پتہ ہے، اور یہ ہم نے سینٹ میں ڈپٹی پرائم منسٹر نے اپنی تقریر کے دوران بالکل بتا دیا تھا، اور وہ ظاہر ایک آفیشیل ریکارڈ ہوتا ہے، آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں وہاں تک نہ لے جایا جائے کہ ہمیں جا کے اپنے لیگل فریم ورک کے تحت سعودی کے ساتھ کھڑا ہونا ہو. تو وہ بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے جو ساری کوششیں کاوشیں ہیں، اسی لیے ایران سعودی عرب پہ آپ نے دیکھا کہ میزائل نہیں داغ رہا ہے اپنے، وہی صرف جو شروع میں جو بیسز تھے اس کی وجہ سے، ورنہ اس کے بعد کچھ نہیں. باقی آپ دیکھیں ممالک میں، کویت میں، بحرین میں، باقی جگہوں پر، تو یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب پر پچھلی جنگ میں بھی سالم ایئرپورٹ کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے نہیں کیا یہ، اور یہ اسی میں بچت ہماری. جی جیل صاحب، پھر یہ اب پاکستان ایک دفعہ تو پہلے تو یہ کنوے کر چکا ہے، لیکن اگر پھر اس دفاعی معاہدے پہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے، ایسی صورتحال آتی ہے، تو پھر ریورسیبل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوگا، یا مزید خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ پھر پورے مڈل ایسٹ میں جنگ جو ہے وہ پھیل جائے؟ دیکھیں، اگر اس کو سینسیبلی ہینڈل نہ کیا گیا، ایران کو اگر یہ بات سمجھ نہ آئی، انشاءاللہ آ جائے گی، تو بات بہت بگڑ سکتی ہے. دیکھیں جو بات ہو رہی ہے نا، ہوتیوں کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ریڈ سی میں بلاکٹ لگائیں، کیونکہ ان کے سامنے ایریٹریا آ جاتا ہے، اور ایریٹریا جو ہے اتحادی ہے اسرائیل کا، اور آف کورس ڈرون وغیرہ سے یا میزائلوں سے حملہ کر سکتے ہیں، انٹرفیئر کر سکتے ہیں، اور بلاکٹ وہ نہیں لگا سکتے. اور اگر پاکستان، اگر سعودی عربیہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی ہم پہ حملہ ہوا ہے اور آپ ہمارا اس کو جواب دیں، ہمارے ساتھ ملیں، اور ایس ایم ڈی اے پہ بات چل پڑتی ہے، تو ہم جواب دیں گے اس کو. ہم نے ایران کو بتایا ہوا ہے. بٹ میرا خیال ہے کہ، اور دوسرا دیکھیں، اسرائیل نے وار انیشیٹ کی، اب وہ اس پورے معاملات میں تو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ بالکل خاموشی بیٹھا ہوا ہے. اور رپورٹس یہی ہیں کہ وہ بھی ریکوپ کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ان کے ڈیمیجز ہوئے، اس کے ڈوم جو انہوں نے بنایا ہوا تھا ایئر ڈیفنس کا، اور ایرو 3 اور ڈیوڈ سلنگ وغیرہ، تو وہ سارے ایئر ڈیفنس کے جو میزائل تھے وہ ان کو شارٹیج ہوئی ہے، اس کو ریپلینشمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری گیم ہمیں جو ہے، لیکن ویسے حوثیوں نے وہاں تو اسٹیبلش کی تھی 2025 میں، جب انہوں نے اس وقت سعودی شپس کو نشانہ بنایا تھا، تو بہت بڑا نقصان بلینز آف ڈالرز کا ہوا تھا. وہ میزائل سے تو کر سکتے ہیں، میزائل سے انہوں نے ہٹ بھی کی تھی سعودی عربیہ کی، لیکن بلاکیڈ آپ کہتے ہیں کہ بلاکیڈ نہیں یہ صلاحیت نہیں رکھتے، انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں. اور انٹرفیئرنس ہی دیکھیں بہت ہے، کیونکہ ساری شپنگ وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اور یہ میرا خیال ہے موقع نہیں آئے گا، کیونکہ پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہوگا کہ سعودی اور ہوتیز آپس میں لڑ پڑیں، اور اسرائیل تماشا دیکھ رہا ہو، اور پوری دنیا اکنامک کرائسس پہ چلی جائے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں، اگر اس طرح سے تمام کو کھلی آزادی دے دیں، کل آپ کو اسٹیٹ آف ملاقہ بند کر دیں گے، پھر آپ سوئز کنال بند کر دیں گے، پھر آپ اسٹیٹ آف باسفورس بند کر دیں گے. تو دنیا اس کو اجازت نہیں دے سکتی. جو بھی اس طرف گیا اس پہ UN کی پابندیاں لگ سکتی ہیں. میرا خیال ہے جیسے محسن نقوی صاحب نے کہا، یہ اچھا پیغام ہی وہاں سے آیا ہوگا. پاکستان سے جو بات چیت دونوں ممالک کر رہے ہیں، اور پاکستان جب بات کرتا ہے تو پیچھے چائنا کھڑا ہوتا ہے، پیچھے سعودی عربیہ ہے، پیچھے ترکیہ ہوتا ہے، امریکہ آپ کی بات سن رہا ہے. تو میرا خیال ہے بات چیت کے ذریعے آگے معاملات چلیں گے، اور ہفتے کے اندر ہمیں وی شوڈ بی سینگ بہت بھی یہ جو ہے پارٹیز ہیں نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر. آخر میں فاض صاحب، آپ امریکی سیاست کو بھی اور وہاں پر اس وقت کے عوامی جذبات کو بھی سمجھتے ہیں، تو اور پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب عراق میں امریکی فوجیوں کی خبریں آئیں مارے جانے کی، تو امریکہ میں، جس نے ہم نے پہلے ذکر کیا، بڑا ایک اس کا رد عمل تھا. اب جو ایکزیس کا میں نے پہلے حوالہ دیا، انہوں نے ایک آپشن یہ بھی سامنے رکھا ہے امریکی ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے، کہ اگر یہ MOU بحال نہیں ہوتا، سیز فائر کامیابی سے نہیں 10 دن کا ہو پاتا، تو پھر اسرائیل کے ساتھ امریکہ مل کر ایران کے اوپر ایسا حملہ کرنا چاہتا ہے کہ جس کے بعد ایران ہتھیار ڈال دے. یہ خواہش پائی جا رہی ہے امریکی سرکلز میں. آپ سمجھتے ہیں کہ مڈ ٹرمز کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو اس ایکسٹریم میئر کی طرف جا سکتے ہیں صدر ٹرمپ اپنی اس سبکی کو مٹانے کے لیے، جس کا ان کو اس وقت سامنا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں صاحب مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا بڑا یہ سٹیپ لیں گے، کیونکہ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی چیز تو آپ نے بالکل درست کہا کہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہیں وہ اب سے چند ماہ دور رہ گئے، اور یہ جو جتنی بھی جو لیٹسٹ پولنگ آ رہی ہے اس میں 2 چیزیں بالکل عیاں ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں یہ وار جو ہے اٹ از ون آف دا موسٹ ان پاپولر وارس، اور اس میں وہ جو بھی پولنگ میں جو فگرز آ رہے ہیں اس میں اس جنگ کی ان پاپولیرٹی جو ہے وہ زیادہ ہی ہو رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. پہلی بات. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ شفٹ آیا ہے امریکہ میں، جو ریفلیکٹ کر رہا ہے اب جو تازہ ترین سرویز ہیں، وہ ہے اسرائیل کے خلاف جو ایک رویہ ہے. یہ پہلے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ امریکہ کی جو اکثریت آبادی ہے وہ اسرائیل کی بجائے فلسطینیوں کی طرف اس کی جو سپورٹ ہے وہ زیادہ ہے. یہ بھی اب کلیئرلی نظر آ رہا ہے لوگوں کو، اور وہاں کی سیاسی فیصلوں پر بھی یہ بات حاوی ہو رہی ہے. تو یہ جو 2 بنیادی جو چینجز ہوئے ہیں،
اس کی روشنی میں میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کسی بھی طرح رسک لیں گے کہ اس وار کو بیونڈ سرٹن لمٹ جو ایسکیلیٹ کریں، کیونکہ دیکھیے جتنی بومنگ کرنی تھی امریکہ نے اسرائیل نے وہ تو کر لی. اب اگر صرف ایک چیز رہ گئی جو نہیں ہوئی وہ ہے گراؤنڈ انویژن. اور گراؤنڈ انویژن آپ جس مرضی طریقے سے اس کا تجزیہ کر لیں اٹ ڈز ناٹ میک سینس، کیونکہ اس میں جو کیجولٹیز ہونی ہے وہ مکمل طور پر ان ایکسیپٹیبل ہوں گے امریکنوں کو. تو اس لیے میرے خیال میں یہ آپشن باتیں کرنے کے لیے ٹھیک ہے، پریشر ڈالنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن حقیقتاً میرے خیال میں اب ٹرمپ صاحب کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. یہ تھوڑا بہت 2-4-6 دن یہ اپنا جو ہے وہ میسائل وغیرہ فائر کریں گے، بومنگ کریں گے، الٹیمیٹلی بات آ کے ختم ہونی ہے مذاکرات کی ٹیبل پر. ایمبیسڈر جمیل صاحب، آخر میں اسرائیل کے حوالے سے آپ سے پھر اب ضرور پوچھنا چاہوں گی کلوز کرنے سے پہلے. ایک خاموشی سی تو ہے چھائی ہوئی، ایران کے اوپر تو کوئی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا، لیکن اسرائیل نے لیبنان میں اپنے اٹیکس جاری رکھے. امریکہ کی جو پالیسی ہے اس وقت، اگر ان کی انتظامیہ کے جو ادھر سے آنے والے بیانات کو دیکھیں، مارکو روبیو حمایت کرتے ہیں اسرائیل کی، جے ڈی وینس اپنے بیانات میں بٹوین دا لائنز یا ڈائریکٹلی بھی اسرائیل کے حوالے سے ایک مخالف آواز کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں. کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کا اس سارے معاملے میں امریکہ پہ انفلوئنس یا عمل دخل کم ہوا ہے جو امریکہ کی انتظامیہ سے اٹھنے والی آوازوں کے بعد، یا وہیں پر موجود ہے جہاں پہلے تھا؟ آج یقیناً مدم تو پڑا ہے اور اس کے کوئی 2-3 ثبوت ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سروے کچھ آ رہی ہیں، اور خاص طور پر ایک سروے ابھی پچھلے ہفتے آیا ہے نیو یارک کے ڈسٹرکٹ میں، جس میں جو یہودیوں کی آبادی ہے زیادہ تر، اس میں بھی اسرائیل کی سپورٹ میں کمی آئی ہے. 2023 میں 63% تھی اور اب 23% رہ گئی ہے. اسی طریقے سے جو وہاں کی جین زی ہے، وہاں کے جو ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، وہ کافی مخالف ہو گئے ہیں اس جنگ کے بھی، اور اسرائیل کے مخالف بھی ہو گئے ہیں. تو جس کی وجہ سے نیتنیاہو ریکارڈ پر ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف اتنا سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ وہاں کے جو ینگسٹرز ہیں، وہاں کے جو یوتھ ہے، وہ ہمارے خلاف ہو گئی ہے. مجموعی طور پر یس دباؤ پڑا ہے، اسرائیلی لابی پر دباؤ پڑا ہے. جو اسرائیلی لابی نے ہر جگہ پنجے گاڑے میں، یعنی کہ ختم ہو گئے ہیں، یقیناً ان کا انفلوئنس ہے، لیکن اس انفلوئنس میں فرق اس لیے پڑا ہے کہ باٹمز اپ پریشر، گراس روٹ لیول کا ایک پریشر پڑ رہا ہے اسرائیلی لابی امریکہ میں جو ہے اس پر بھی، جس کی وجہ سے یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ نیتنیاہو کی بقا اس میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے جنگ جاری رکھے. اسرائیل میں جنگ پاپولر ہے، اسرائیل میں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کو ختم کیا جائے، اس جنگ کو جاری رکھا جائے، اور ایران کے خلاف جتنی طاقت استعمال کی جا سکتی ہے کی جائے. تو لہٰذا نیتنیاہو کسی طریقے سے چاہیں گے کہ ایران کے خلاف جتنی وار مشینری ہے امریکہ کی، وہ کسی طریقے سے کام آ جائے. ایک ہی ملک رہ گیا ہے پوری دنیا میں، خاص طور پر ایران، جو کہ اسرائیل کو آنکھیں دکھلاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ملک نہیں. تو جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی اس کی مزاحمت ختم ہو جائے. باقی مزاحمت ختم کر چکا ہے، اور ان اسباب کے تحت امریکہ میں اسرائیل کی جو پاپولیرٹی کا جس طرح جمیل صاحب آپ بات کر رہے ہیں، اس کا یہ سے بھی اظہار ہوتا ہے کہ جو نیو یارک کے میئر ہیں زوران ممدانی، انہوں نے یہ بیان دیا کہ اس قانونی فریم ورک کو دیکھ رہے ہیں کہ نیتنیاہو کو ان کے وار کرائمز پر، کیونکہ وہ مطلوب ہیں، تو وہ اگر نیو یارک آتے ہیں اسرائیلی پرائم منسٹر، تو ان کو گرفتار کر لیا جائے. اس بیان کی صدر ٹرمپ نے تو مخالفت کی، لیکن یقینی طور پہ بتاتا ہے کہ عوامی سینٹیمنٹ کے مطابق نیو یارک کے میئر کا یہ بیان تھا، جس کی ان کو کافی پذیرائی بھی امریکہ میں ملی. بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر جمیل صاحب، میجر جنرل طارق رشید صاحب اور فاضل حسین صاحب اس پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین، آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.